अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो तीसरी गज़ल है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सितारों से आगे जहां और भी हैं, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मूव करते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में जो शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनका छोटा सा तारुफ जो है ना मुख्तसर, उसको थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं, फिर हम जो गज़ल है उस तरफ मूव करेंगे। तो इनकी जो पैदाइश है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई तालीम सियालकोट में हुई, जहाँ से आपने कुरान मजीद और दीनी तालीम हासिल की। आला तालीम जो थी FA BA और MA फ़लसफ़ा लाहौर से ना किया और बाद में यूरोप गए। बैरून मुल्क तालीम जो है इंग्लिस्तान से बार एटला और जर्मनी से फ़लसफ़े में ना डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। तदरीसी खिदमात जो थी, कुछ अरसा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़ा के उस्ताद भी रहे। फ़िक्री हैसियत जो है, फ़िक्री हैसियत आप अजीम शायर, मुफ़क्किर, फ़लसफ़ी और सियासी रहनुमा थे। शायरी का आगाज़ इब्तदाई दौर में बच्चों के लिए एक पहाड़ और गुलहरी, एक गाय और बकरी जैसी नज़में लिखी। मशहूर नज़में जो हैं शिकवा, जवाब शिकवा, मस्जिद कुर्तबा, इबलीस की मजलिस शूरा आपकी लाजवाल नज़में हैं। असलूब शायरी जो है आपकी शायरी में तगज़ुल, फ़िक्री गहराई, खुदी का फ़लसफ़ा और अमल का पैगाम नुमाया है। उर्दू शेरी मजमूए जो हैं बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज उर्दू के मशहूर मजमूए हैं। फ़ारसी शेरी मजमूए जो हैं इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, ज़बूर अजम, क़याम मशरिक़ और जावेद नामा आपकी फ़ारसी कुतुब हैं। फ़िक्री मौज़ूआत जो हैं खुदी, इश्क, अमल, इस्लामी निशात सानिया और मगरबी तहज़ीब पर तनकीद आपके अहम मौज़ूआत थे। कौमी खिदमत, आपने बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ादी और इस्लामी शनाख्त का शऊर दिया। लक़ब व मकाम, पाकिस्तान के कौमी शायर हैं और इन्हें मुसव्वर पाकिस्तान भी कहा जाता है। वैसे ही शायर मशरिक़ भी हैं। तो वफ़ात जो है आप 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफ़ात पा गए और वहीं मदफून है। ये छोटा सा तारुफ है, कुछ लाइनें। गज़ल की तरफ चलते हैं। तो पहला शेर जो है सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो पहले जो अल्फाज मानी हैं इस शेर से रिलेटेड, सितारों से आगे मौजूदा दुनिया और नज़र आने वाली कायनात से परे, जहां नई दुनिया, नए इम्कानात जो होते हैं ना, फिर इश्क, मोहब्बत, रूहानी वाबस्तगी, खुदा या आला मकसद से ना इम्तिहान, आजमाइशें, कठिन मरहले। फ़नी मुहासिन इस शेर से रिलेटेड कुछ जो हैं ये रदीफ़ में ना और भी हैं। ये तकरीबन तमाम ही शायरों, इसमें तमाम शेरों में ना यही है रदीफ़। काफ़िया जो है जहां इम्तिहान, सनत तकरार जो है और भी हैं की तकरार ज़ोर और तसलसल पैदा करती है। सनत मुबालगा जो है सितारों से आगे और नए जहानों का जिक्र ना अज़मत और लामहदूद इम्कानात को ज़ाहिर करता है। इस्तारा जो है सितारे, दुनियावी हदूद का इस्तारा, यानी जहाँ नई मंजिलों और कायनाती हकीकतों का इस्तारा है। तशबीह जो है इश्क को एक मुसलसल इम्तिहान से तशबीह दी गई है। मफ़हूम जो है शेर का, इकबाल इस शेर में इंसान को हिम्मत और जुर्रत का पैगाम दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कायनात सिर्फ उन चीज़ों तक महदूद नहीं जो हमें नज़र आती हैं, बल्कि उससे आगे भी कई जहां मौजूद हैं। इश्क और जद्दोजहद का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें मज़ीद आजमाइशें और मौक़े सामने आते रहते हैं। तशरीह जो है इस शेर में अल्लामा इकबाल इंसान को वसअत नज़र और बुलंद हौसलगी का पैगाम देते हैं। वो बताते हैं कि कायनात महज इन सितारों तक महदूद नहीं जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते हैं, बल्कि इससे आगे भी बेशुमार जहां मौजूद हैं। इंसान को चाहिए कि अपनी सोच को महदूद ना रखे और नई मंजिलों की तलाश में मुसलसल आगे बढ़े। दूसरा मिसरा इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि इश्क महज एक जज्बा नहीं बल्कि एक मुसलसल इम्तिहान है। इश्क के सफ़र में आजमाइशें इंसान की सलाहियतों को निखारती हैं और इसको मज़ीद मजबूत बनाती हैं। इकबाल का पैगाम है कि इन मुश्किलात से घबराने की बजाय इनका मुकाबला करना चाहिए। जैसा कि वो ख़ुद फरमाते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी।
اس شعر میں بھی نا یہی سبق ملتا ہے کہ امید اور مسلسل جدوجہد انسان کو نئی کامیابیاں عطا کرتی ہے۔ اس لیے اقبال کا پیغام یہ ہے کہ انسان مشکلات سے گھبرانے کی بجائے ان کا مقابلہ کرے اور ہمیشہ آگے بڑھتا رہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ شارٹ کوسچنز جو ہیں، اقبال نے ستاروں سے آگے سے کیا مراد لی ہے؟ اقبال نے ستاروں سے آگے لامحدود جہانوں اور امکانات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ انسان کو آگے بڑھنے کا پیغام دیتا ہے۔ عشق کے امتحان سے کیا مراد ہے؟ عشق کے امتحان سے مراد وہ مشکلات اور آزمائشیں ہیں جو انسان کو روحانی ترقی اور کمال حاصل کرنے کے لیے پیش آتی ہیں۔ اس شعر کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ نئی منزلوں کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ اقبال نے اس شعر میں کون سا استعارہ استعمال کیا ہے؟ ستارے کو دنیاوی حدود کا استعارہ اور جہاں کو نئی منزلوں اور کائناتی حقائق کا استعارہ بنایا ہے۔ اس شعر میں رجائیت، امید کا پہلو کس طرح ظاہر ہوا ہے؟ تو اقبال نے بتایا کہ کائنات میں مزید جہان اور عشق کے مزید امتحان ہیں جو انسان کو نا امید ہونے سے بچاتے ہیں۔ نیکسٹ شعر کی طرف موو کرتے ہیں۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ اس شعر سے متعلق کچھ الفاظ معنی جو ہیں، تہی خالی سنسان، فضائیں کائنات دنیا کی وسعتیں، کارواں قافلے جتھے گروہ، سینکڑوں بے شمار کثرت۔ فنی محاسن جو ہے اس شعر سے متعلق، ردیف جو ہے اور بھی ہیں، قافیہ کارواں۔ صنعت تکرار جو ہے اور بھی ہیں کی تکرار خیال کو مضبوط کرتی ہے۔ صنعت مبالغہ جو ہے سینکڑوں کارواں کا ذکر کائنات کی وسعت اور حیات کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے۔ استعارہ جو ہے فضائیں سے مراد کائنات کی مختلف جہاں اور کارواں سے مراد زندگی کے مختلف نظام ہیں۔ تشبیہ جو ہے انسانی زندگی کو قافلوں کی جستجو سے مشابہت دی گئی ہے۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، اس شعر میں اقبال نے بتایا کہ کائنات خالی نہیں بلکہ اس میں بے شمار زندگیاں موجود ہیں۔ یہ دنیا صرف انسان تک محدود نہیں بلکہ اس میں مختلف جہان اور کارواں رواں دواں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو وسیع کرے اور مایوسی سے بچے۔ تشریح جو ہے اس شعر میں علامہ اقبال انسان کو کائنات کی وسعتوں اور تنوع پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور فضائیں زندگی سے خالی نہیں ہے۔ بظاہر جو جگہ ویران اور سنسان دکھائی دیتی ہے، حقیقت میں وہاں بھی حیات کی روح رواں دواں ہے۔ سینکڑوں کارواں سے مراد وہ مختلف اقوام، نظریات اور روحانی قافلے ہیں جو زندگی کے سفر میں مسلسل رواں ہیں۔ یہ کائنات محض ایک دنیا تک محدود نہیں بلکہ اس میں بے شمار جہاں اور امکانات موجود ہیں۔ اقبال انسان کو مایوسی سے نکال کر رجائیت کی طرف مائل کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ کائنات زندگی اور حرارت سے بھری ہوئی ہے۔ جیسا کہ وہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو یہ حوالہ بھی نا اسی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انسان کے لیے امکانات اور راستے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ انسان بلند نظری اختیار کرے اور ہمیشہ آگے بڑھتا رہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ سوالات جو ہیں، تہی زندگی نہیں یہ فضائیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کائنات خالی نہیں بلکہ ہر جگہ زندگی کی حرکت اور سرگرمی موجود ہے۔ سینکڑوں کارواں کس چیز کی علامت ہے؟ تو یہ مختلف اقوام، نظریات اور انسانوں کے قافلوں کی علامت ہے جو زندگی کی جستجو میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ کائنات امکانات اور زندگی سے بھرپور ہے، انسان کو نا امیدی سے بچنا چاہیے۔ شاعر نے فضاؤں کو استعارہ بنا کر کیا ظاہر کیا؟ فضاؤں کو کائنات اور زندگی کے مختلف جہانوں کا استعارہ بنایا گیا ہے۔ اقبال نے اس شعر میں رجائیت کس طرح پیدا کی ہے؟ اقبال نے بتایا کہ انسان کے لیے راستے اور مواقع بے شمار ہیں، اس لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ نیکسٹ شعر جو ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اس کے کچھ الفاظ معنی جو ہیں، قناعت اکتفا کرنا، مطمئن ہو جانا، عالم رنگ و بو یہ دنیا، مادی حسن و جمال، چمن جو ہے باغ، خوشنما جہاں، آشیاں مسکن ٹھکانہ مقام۔ فنی محاسن جو ہے، ردیف اور بھی ہے، قافیہ آشیاں۔ صنعت تکرار جو ہے اور بھی ہیں کی تکرار سے نا زور اور وسعت کا اظہار ہے۔ صنعت مبالغہ جو ہے دنیا کے بعد اور جہانوں اور آشیانوں کا ذکر۔ استعارہ جو ہے عالم رنگ و بو دنیاوی زندگی کا استعارہ ہے۔ چمن جو ہے آخرت اور آشیاں روحانی مقامات کا استعارہ ہے۔ تشبیہ جو ہے دنیا کو ایک خوشنما باغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں اقبال نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ صرف دنیاوی حسن و جمال پر مطمئن نہ ہو
دنیا کی زیب و زینت عارضی ہے اور اس سے آگے بھی بہت سی روحانی جہاں موجود ہیں. اصل کامیابی بلند مقاصد اور آخرت کے بہتر مقامات کی تلاش میں ہے. تشریح جو ہے اس شعر میں علامہ اقبال انسان کو مادی دنیا کے فریب کاریوں سے نکال کر روحانی ترقی کی طرف بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عالم رنگ و بو یعنی دنیا کی ظاہری حسن پر قناعت نہ کرو کیونکہ یہ سب کچھ عارضی اور فنا ہونے والا ہے. اس کے آگے بھی چمن یعنی روحانی جہاں اور آشیاں یعنی بلند مقامات موجود ہیں جو انسان کے حقیقی سفر کی اصل منزل ہیں. اقبال کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو صرف مادی خواہشات تک محدود نہ رکھے بلکہ اپنی خودی کو پہچان کر اعلیٰ مقصد کی تلاش کرے. اقبال کے نزدیک مومن کی زندگی ہرکی ہے. وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے اور قناعت پر نہیں رکتا. جیسا کہ اقبال نے کہا سفر زندگی کے لیے روح رواں ہے کہ ہر منزل کے آگے نئی منزلیں ہیں. تو یہ حوالہ بھی اسی بات کو واضح کرتا ہے کہ زندگی کا سفر کبھی رکنے والا نہیں بلکہ مسلسل جد و جہد اور آگے بڑھنے کی علامت ہے. انسان کو چاہیے کہ مایوسی اور جمود سے بچ کر ہمیشہ نئی روحانی منزلوں کی تلاش کرے. کچھ مختصر سوالات جو اس شعر سے متعلق عالم رنگ و بو سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دنیا کا ظاہری حسن و جمال ہے جو وقتی اور فانی ہے. چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ آخرت کے جہانوں اور روحانی بلندیوں کی طرف اشارہ ہے. اس شعر میں اقبال انسان کو کس چیز سے خبردار کر رہے ہیں؟ وہ خبردار کر رہے ہیں کہ دنیاوی زیب و زینت پر مطمئن نہ ہو بلکہ آگے کی منزلوں کو تلاش کرے. شاعر نے کن چیزوں کو استعارہ بنایا ہے؟ عالم رنگ و بو کو دنیاوی زندگی، چمن کو روحانی جہاں اور آشیاں کو بلند مقامات کا استعارہ بنایا ہے. اس شعر میں رجائیت امید کا پہلو کیسے ظاہر ہوا ہے؟ تو یہ کہ انسان کے لیے نئی جہتیں اور نئی منزلیں ہمیشہ موجود ہیں. اسے ہمت سے آگے بڑھنا چاہیے. نیکسٹ شعر کی طرف موو کرتے ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. اس کے جو الفاظ معنی ہیں، نشیمن آشیانہ ٹھکانہ مقام یا منزل، غم دکھ افسوس، مقامات جگہیں منزلیں، آغو فغاں غم دکھ فریاد جد و جہد کی سختیاں، فنی محاسن جو ہے ردیف اور بھی ہے، قافیہ فغاں، صنعت تکرار جو ہے اور بھی ہے کہ تکرار وسعت اور امید پیدا کرتی ہے. صنعت مبالغہ جو ہے زندگی میں ہر ناکامی کے بعد مزید مقامات کا ذکر. استعارہ جو ہے نشیمن سے مراد منزل، مقصد یا خواب ہے. تشبیہ جو ہے جد و جہد کو مقامات آہو فغاں سے مشابہ قرار دیا گیا ہے. مفہوم جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ اگر ایک نشیمن یا مقصد کھو بھی جائے تو غم نہ کرو. زندگی میں اور بھی مواقع اور منزلیں ہیں جہاں محنت اور جد و جہد سے پہنچا جا سکتا ہے. ہر نقصان کے بعد نئی کوشش کا دروازہ کھلتا ہے. تشریح جو ہے اس شعر میں علامہ اقبال انسان کو صبر، ہمت اور حوصلے کا پیغام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نشیمن یا منزل کھو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زندگی میں اور بھی مقامات اور نئے مواقع موجود ہیں. نشیمن صرف مادی مکان نہیں بلکہ انسان کے خواب، مقاصد اور منزل کی علامت ہے. ناکامی اور نقصان انسان کو توڑنے کی بجائے مزید جد و جہد کی تحریک دینے چاہیے. اقبال نے مقامات آغو فغاں کے الفاظ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ زندگی کی جد و جہد اور محنت کی کئی میدان باقی ہیں. اقبال چاہتے ہیں کہ انسان مشکلات کا سامنا کرتے وقت ہمت نہ ہارے بلکہ نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھے. جیسا کہ وہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، شکست سے جو نہ گھبرایا وہی ہے مومن، گرے تو اور سنبھل گیا یہی ہے مومن. تو یہ حوالہ بھی اسی بات کو واضح کرتا ہے کہ مومن کے لیے ناکامی اختتام نہیں بلکہ نئی کامیابی کی شروعات ہوتی ہے. اس لیے انسان کو ہر وقت رجائیت اور جد و جہد کے جذبے کو زندہ رکھنا چاہیے. مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق. نشیمن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نشیمن سے مراد انسان کی منزل، خواب یا مقصد ہے جو وقتی طور پر کھو سکتا ہے. اس شعر میں اقبال کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر ایک مقصد حاصل نہ ہو تو مایوسی کی بجائے نئے مقامات کی تلاش جاری رکھنی چاہیے. مقامات آغو فغاں کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ زندگی کی جد و جہد، مشکلات اور نئی کوششوں کی علامت ہے. شاعر نے کس طرح انسان کو حوصلہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک نشیمن کھونے پر غم نہ کرو، زندگی میں اور بھی مواقع موجود ہیں. اس شعر میں رجائیت کا عنصر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہ ہر نقصان کے بعد نئی منزل اور نئے مواقع انسان کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. نیکسٹ شعر جو ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا،
تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اس کے جو کچھ الفاظ معنی ہیں: شاہین بلند پرواز کرنے والا پرندہ جو ہے، طاقت اور آزادی کی علامت، پرواز اڑان بلندی کی طرف بڑھنا. کام جو ہے، مقصد عمل فریضہ، آسماں بلندی، نئی منزلیں نئے مواقع. فنی محاسن جو ہیں، ردیف اور بھی ہیں، قافیہ آسماں. صنعتیں جو ہیں، استعارہ شاہین انسان کی خودی اور عظمت کی علامت ہے. تشبیہ جو ہے، انسان کی صفت کو شاہین سے تشبیہ دی گئی ہے. مبالغہ جو ہے، آسمان اور بھی ہیں میں لامحدود امکانات کا ذکر. تکرار جو ہے، قوت کلام بڑھانے کے لیے الفاظ کی جوہراتی معنویت. مفہوم جو ہے اس شعر کا، اس شعر میں اقبال نے انسان کو شاہین سے تشبیہ دے کر اس کی عظمت اور بلند مقاصد کی طرف توجہ دلائی ہے. شاعر کہتا ہے کہ تیرے لیے ایک کامیابی آخری نہیں بلکہ آگے اور بھی منزلیں ہیں. تجھے ہمیشہ نئی بلندیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے. تشریح جو ہے، اس شعر میں علامہ اقبال اپنے مشہور ترین استعارے شاہین کے ذریعے نوجوانوں کو خودی اور بلندی مقاصد کی دعوت دیتے ہیں. شاہین ایسا پرندہ ہے جو بلند پرواز کرتا ہے، گھونسلہ نہیں بناتا اور دوسروں کا شکار نہیں کھاتا بلکہ اپنی محنت اور ہمت سے اپنی دنیا بناتا ہے. اقبال انسان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ تو شاہین ہے، تیری اصل فطرت بلندیوں کی طرف بڑھنا ہے. ایک کامیابی یا ایک منزل کو آخری نہ سمجھ، کیونکہ تیرے سامنے اور بھی آسماں اور بھی مواقع، نئی بلندیوں کے دروازے کھلے ہیں. یہ شعر خود اعتمادی، امید اور عمل پہم کا پیغام ہے. اقبال اسی پیغام کو ایک اور مقام پر یوں بیان کرتے ہیں: پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. اس شعر میں یہ سبق ملتا ہے نا کہ شاہین اپنی دنیا آپ بناتا ہے. وہ بلند حوصلگی، آزادی اور خود انحصاری کا استعارہ ہے. اقبال اپنے قاری کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ شاہین جیسی صفات اپنائے تو اس کے سامنے کوئی رکاوٹ قائم نہیں رہ سکتی. مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق: اس شعر میں شاہین کس چیز کی علامت ہے؟ شاہین خودی، بلند حوصلگی اور آزادی کی علامت ہے. یہ انسان کی اصل عظمت اور بلند مقصد کو ظاہر کرتا ہے. اقبال نے انسان کو کیا پیغام دیا ہے؟ اقبال نے انسان کو پیغام دیا ہے کہ وہ ہمیشہ آگے بڑھے اور نئی منزلوں کی تلاش کرے، ایک کامیابی کو آخری نہ سمجھے. آسمان اور بھی ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کامیابیاں اور مواقع ختم نہیں ہوتے، ہر کامیابی کے بعد نئی بلندیوں کے راستے کھلتے ہیں. شاہین کی کون سی خصوصیت انسان کے لیے سبق ہے؟ شاہین اپنی دنیا خود بناتا ہے اور دوسروں کا سہارا نہیں لیتا. یہ انسان کو خود انحصاری اور محنت کا درس دیتا ہے. اس شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیت پہچان کر بلند مقاصد کی طرف بڑھنا چاہیے، ہر وقت نئی بلندیوں کے حصول کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. نیکسٹ شعر جو ہے: اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. الفاظ معنی جو ہیں اس شعر کے: روز و شب دن اور رات، دنیاوی معمولات، الجھ کر پھنس جانا، مصروف ہو جانا، زمان و مکان وقت اور جگہ، کائناتی امکانات، اور بھی ہیں مزید اضافی مواقع اور جہاں. فنی محاسن جو ہیں، ردیف اور بھی ہے، قافیہ مکان. صنعتیں جو ہیں، استعارہ روز و شب دنیاوی الجھنوں اور مصروفیات کے لیے. تشبیہ جو ہے، انسان کی محدود سوچ کو وقت اور مکان سے تشبیہ دینا. مبالغہ جو ہے، زمان و مکان اور بھی ہے لامحدود امکانات کو ظاہر کرتا ہے. تکرار جو ہے، اور بھی ہیں میں وسعت کے احساس کو بڑھانے کے لیے. مفہوم جو ہے، اس شعر میں اقبال انسان کو متنبہ کرتے ہیں کہ روزمرہ کے مشاغل میں الجھ کر نہ رہ جائے. دنیا صرف ایک محدود وقت اور مقام تک نہیں بلکہ اس کے آگے بھی وسیع جہاں موجود ہیں. انسان کو اپنی فکر اور کوشش کو ان بلند تر مقاصد کی طرف لے جانا چاہیے. تشریح جو ہے، اس شعر میں علامہ اقبال انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کی اصل حقیقت روز و شب کی مصروفیات میں محدود نہیں. انسان جب صرف دن رات کے معمولات میں الجھ جاتا ہے تو وہ اپنی قابلیت اور مقصد کو فراموش کر دیتا ہے. اقبال یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیاوی وقت اور جگہ کی قید سے اوپر بھی ایک بلند تر حقیقت ہے جہاں نئے امکانات، نئے زمان و مکان، نئی منزلیں انسان کا انتظار کر رہی ہیں. شاعر کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جھانک کر اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور وسیع تر کائناتی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے. اقبال اسی حقیقت کو ایک اور مقام پر یوں بیان کرتے ہیں: کھو نہ جا اس سحر و شام میں ہے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش. تو یہ حوالہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ حقیقی دنیا وہ ہے جہاں وقت اور مقام کی قید نہیں بلکہ دائمی حقیقت ہے. اقبال انسان کو اسی مقام کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان معمولی مصروفیات سے نکل کر
اپنی روحانی بلندیوں اور کائناتی امکانات تک رسائی حاصل کریں۔ مختصر سوالات جو ہیں شعر سے متعلق۔ روز و شب سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ روز و شب سے مراد دنیاوی مشاغل اور معمولات ہیں جو انسان کو اس کی اصل منزل سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس شعر میں اقبال نے کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے؟ اقبال نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ صرف دنیاوی معمولات تک محدود نہ رہے بلکہ بلند تر مقاصد اور کائناتی امکانات کی تلاش کرے۔ زمانوں میں کہاں اور بھی ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا صرف ایک وقت اور جگہ تک محدود نہیں، اس کے آگے بھی کئی جہاں اور امکانات موجود ہیں۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر میں استعارہ، مبالغہ اور تکرار کی صنعت موجود ہے۔ یہ شعر کے مفہوم کو زیادہ طاقتور بناتی ہے۔ اس شعر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ اس شعر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان کو روزمرہ کی الجھنوں میں قید نہیں ہونا چاہیے، اسے وسیع کائناتی امکانات اور بلند مقاصد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ لاسٹ شعر جو ہے، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ الفاظ معنی جو ہیں اس شعر سے متعلق: گئے دن وہ وقت جو گزر گیا، تنہا اکیلا ہے بے سہارا، انجمن محفل، اجتماع قوم یا معاشرہ، رازداں راز جاننے والے، مخلص ساتھی، ہمدرد دوست۔ فنی محاسن جو ہیں، ردیف اور بھی ہیں، قافیہ رازداں۔ صنعتیں جو ہیں، استعارہ انجمن جو ہے قوم یا معاشرتی اجتماع کے لیے، تشبیہ جو ہے رازداں کو مخلص ساتھیوں سے تشبیہ دی ہے، مبالغہ یہ بتانے کے لیے کہ اب بے شمار ساتھی اور عام راز ہیں، تکرار اور بھی ہیں کہ تکرار وسعت اور کثرت ظاہر کرتی ہے۔ مفہوم جو ہے، اس شعر میں شاعر اپنے ماضی کی تنہائی کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ اپنی فکر اور مقصد میں اکیلے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کئی ساتھی اور رازداں موجود ہیں جو ان کے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ یہ شعر اجتماعی بیداری اور قوم کی شعوری ترقی کی علامت ہے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں علامہ اقبال اپنی فکری جدوجہد اور ان کے نتائج کی وضاحت کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ اپنی آواز، مقصد اور فکر کے ساتھ اکیلا کھڑا تھا۔ اس وقت قوم اور معاشرہ اس کی دعوت کو نہیں سمجھتے تھے اور وہ انجمن میں بھی نہ تنہا محسوس کرتا تھا، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ اب ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کے پیغام کو سمجھتے ہیں، اس کے رازداں ہیں اور اس کے مقصد میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تبدیلی دراصل اجتماعی بیداری کی علامت ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ مسلسل محنت اور جدوجہد سے بالآخر لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اقبال اسی بات کو ایک اور جگہ یوں کہتے ہیں: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ حوالہ واضح کرتا ہے کہ فرد کی تنہائی وقتی ہے، لیکن اس کی جدوجہد ایک دن پوری قوم کی بیداری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اقبال کا مقصد یہی ہے کہ قاری حوصلہ رکھے، اجتماعی طاقت پر بھروسہ کرے اور اپنی فکر کو عمل میں ڈھالے۔ کچھ مختصر سوالات جو ہیں، شاعر نے گئے دن کہہ کر کیا اشارہ کیا ہے؟ شاعر نے ماضی کے اس وقت کی طرف اشارہ کیا ہے جب وہ اپنی فکر میں بالکل تنہا تھا۔ یہ اس کی جدوجہد کے آغاز کا ذکر ہے۔ انجمن سے کیا مراد ہے؟ انجمن سے مراد معاشرہ یا قوم ہے۔ شاعر اس میں اپنی تنہائی کا حال بیان کرتا ہے۔ رازداں کس کو کہا گیا ہے؟ رازداں ان مخلص ساتھیوں کو کہا گیا ہے جو شاعر کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اس کی فکر کے ہم سفر ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں کون سا پیغام دیا ہے؟ شاعر نے پیغام دیا ہے کہ محنت اور جدوجہد رائے گاں نہیں جاتی، وقت کے ساتھ لوگ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس شعر میں کون سی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں؟ تو اس شعر میں استعارہ، مبالغہ اور تکرار کی صنعتیں موجود ہیں۔ یہ شعر کو زیادہ جاذب اور مؤثر بناتی ہیں۔ پڑھنے سے پہلے پوچھیں کا جو پورشن ہے بالکل سٹارٹ میں غزل کے، وہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو شاعر مشرق اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مشرقی اقوام خصوصاً مسلمانوں کو بیداری، خودی اور آزادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے غلامی کے اندھیروں میں امید کی شمع روشن کی۔ ان کے افکار نے مسلمانوں میں خود اعتمادی اور اتحاد پیدا کیا۔ اسی وجہ سے وہ شاعر مشرق کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ایکسرسائز کے سٹارٹ میں یہ کوشچن ہے کچھ، تو اگر آپ کو یہ ضرورت ہے تو یہاں سے آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ ویسے ہم نے غزل کے متعلق تمام سوالات کو ڈسکس آؤٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ علامہ اقبال کی غزل گوئی پر تبصرہ جو کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی کوشچن تھا، اس کا بھی آنسر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز میں جملوں کو ساخت، بناوٹ، روزمرہ اور محاوروں کے لحاظ سے درست کریں، تو یہ بھی درست کر کے یہاں لکھے گئے ہیں، آپ یہاں سے ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں جو نظم یا غزل کے عناصر ہیں، اس میں سب سے پہلے شعر جو ہے بہترین الفاظ کے استعمال کو شعر کہتے ہیں۔ یہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مصرع جو ہے شعر کا ایک حصہ یعنی ایک لائن ہوتی ہے، اور مصرع اولا جو ہے شعر کا پہلا مصرع۔
مصرع ثانی جو ہے شعر کا دوسرا مصرع، قافیہ جو ہے ہم الفاظ جو شعر کے آخر میں آتے ہیں یہ ہر شعر کے آخر میں بدلتے ہیں۔ ردیف جو ہے وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو قافیہ کے بعد بار بار دہرایا جائے۔ ردیف کے بغیر غزل نہیں ہوتی۔ مطلع جو ہے غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ مطلع ثانی، اس کو حسن مطلع بھی کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد آنے والا دوسرا شعر جو مطلع ہی کی طرح قافیہ اور ردیف میں ہو۔ سمپل جو مطلع ہوتا ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ تو یہاں پہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کمپلیٹڈ ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر ہے، جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر کوئی کویسچنز یا سجیشنز ہوں تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔